बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआएं आप सबके साथ। आई डू अपोलोजाइज़, आज थोड़ी सी ताख़ीर से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टूडियो में कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो सारे इशूज़ अब रिजॉल्व हो गए हैं। तो आज आपके साथ बात हो रही है। ये हमारा सेशन जो है बड़ा ख़ास सेशन है तफसीर कुरान का, और क्योंकि रमज़ान जो है वो है ही कुरान का महीना है, कुरान के नज़ूल का महीना है, तो इससे बेहतर क्या और चीज़ हो सकती है कि इंसान इस महीने में अपने आप को अल्लाह ताला की किताब के साथ जोड़े। हम लोगों ने इस रमज़ान में फ़ैसला किया कि इंशाअल्लाह जो 30वां पारा है उसकी तफसीर हम करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि क्योंकि इसमें वो सारी सूरतें हैं जो अक्सर व बेशतर हम अपनी नमाज में पढ़ते हैं। तो इंशाअल्लाह हम जब नमाज में इनकी तिलावत बार बार करेंगे तो एटलीस्ट हमें पता हो कि हम क्या चीज़ रिसाइट कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। और शायद उम्मीद यह है कि अगर हम उसको समझ के पढ़ें, उस पर गौर करके पढ़ें, तो हमारी नमाज की क्वालिटी भी बेहतर हो जाए और हमारा अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो जाए। तो हैविंग सेड दैट, अब हम आते हैं अपनी आज की सूरह की तरफ, जो कि है सूरह अल इंशिरा या सूरह अलम नशरा। इस पर हम आज बात करेंगे। ये सूरह जो है पिछली सूरह से बहुत मिलती जुलती है, हत्ता के बाज़ उलमा ने कहा कि ये और पिछली सूरह का जो आपस में एक जोड़ा होना जो है ये इतना वाज़ेह है जितना सूरज की रोशनी हमारे लिए वाज़ेह है। यानी दोनों सूरतों का आपस में रब्त इतना ज़्यादा है। उसकी एक वजह शायद ये भी है कि दोनों सूरतों में जो मुखातिब कलाम हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है बिलखुसूस। यानी सबसे पहले जिनसे खिताब किया जा रहा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और फिर उसके बाद बाकी हमारी उम्मत के लिए भी ऑब्वियसली ये बात है। ये मक्की सूरह है जो पहले 3 साल जो हैं जो मक्का के थे उनमें किसी टाइम पर नाजिल हुई। सूरह अद-दुहा के फ़ौरन बाद इसका जो है नुज़ूल बताया जाता है। और जिस तरह की पिछली सूरह में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया गया, इस सूरह में भी ऐसे ही चीज़ आपको नज़र आती है। जैसा कि पिछली सूरह में कहा गया था, मिसाल के तौर पे यहाँ पे है ना, अलम नशरा लका सदरक, अलम नशरा लका सदरक। और पिछली सूरह में भी हमने देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्टली मुखातिब किया था। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हमें इसमें नज़र आता है कि दोनों का मुखातिब कलाम जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और फिर बाद में हमारे सबके लिए भी इब्न मसूद जो है रज़ियल्लाहु अन्हु, वो इन दोनों सूरतों को अक्सर औक़ात जब नमाज में तिलावत करते थे तो एक साथ ही करते थे, और बीच में बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते थे दूसरी सूरह यानी अलम नशरा स्टार्ट करने से पहले। इतना उनको आपस में उसके जोड़ नज़र आता था। और इसी तरह से इब्न अब्बास जो हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा वो कहा करते थे कि ये सूरह जो है ये पिछली सूरह की एक कंटिन्यूएशन है। यानी जहाँ से पिछली सूरह ख़त्म हो रही है वहीं से बिल्कुल ये सूरह ऐसा लगता है कि ये इसका आगाज़ हो रहा है। हैं तो सिर्फ इसमें 8 आयतें हैं, लेकिन इनका माने जो है वो बहुत ज़्यादा डीप हैं अगर हम उस पर गौर व फिक्र करें इंशाल्लाह। तो आगाज़ करते हैं जी पहली आयत से, अलम नशरह लका सदरक। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सवाल पूछते हैं कि क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया, उसको हमने एक्सपैंड नहीं कर दिया। अलम नशरह लका सदरक। जिस तरह पिछली सूरह में हमने देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि अलम यजिद का यतीमन, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें भी एक सवाल के एतबार से पूछा था कि ये मामला क्या आपके साथ पहले हुआ नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि हमें ये बात समझ में आ जाए कि वाकई में अल्लाह ताला ने अगर हमें पहले इस भी तो निकाल सकता है। यहाँ पर भी इस आया में जहाँ पे कहा जा रहा है कि अलम नशरह लका सदरक, अब ये पता करना है कि आखिर ये अलम नशरह ये क्या है। पूरा दोबारा से शुरू करें। अभी हम लाइव हैं, ओके ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई डू अपोलोजाइज, आई थिंक कोई बीच में टेक्निकल डिफिकल्टी थी, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको दोबारा से इसके ऊपर बात करते हैं। सूरह अलम नशरा या सूरह इंशिरा जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बहुत सिमिलैरिटी है इससे पिछली सूरह के साथ। पिछली सूरह और इसमें एक तो ये बात कि दोनों के अंदर जो खिताब किया जा रहा है प्राइमरीली वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, और उसके बाद हम सब के लिए इसके अंदर बहुत सारे लेसन्स हैं। ये सूरह जो है ये मक्का के जो पहले 3 साल हैं उनमें नाजिल हुई, सूरह दुहा के फ़ौरन बाद। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ये बताती हैं कि अगर हमारी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी है या प्रॉब्लम है उसको हमने कैसे डील करना है। तो पिछली सूरह में भी मैंने आपको ये कहा था कि वो एक तरह से अगर इंसान डिप्रेशन से या एंग्जाइटी से गुजर रहा है तो वो सूरह उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। ये सूरह भी बिल्कुल उसी थीम के ऊपर आगे चल रही है और इसकी ऑलमोस्ट कंटिन्यूएशन है। जैसा कि
ابن مسعود جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ نماز کے اندر یہ دونوں صورتیں جب پڑھتے تھے تو بغیر بیچ میں بسم اللہ پڑھے ہوئے دونوں کو جوڑ کے پڑھ دیتے تھے، اتنا ان کے بیچ میں ربط ان کو نظر آتا تھا. اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہیں جب وہ ان کی تلاوت کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سورہ ہے علم نشرح یہ پچھلی سورہ کی کنٹینیویشن ہے. سو یہ سارے اوپینینز جو ہیں یہ آپ کو ہمارے جو ارلیسٹ مفسرین ہیں ان میں بھی ملتے ہیں. اچھا، پہلی سورہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، پہلی آیا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں علم نشرح لک صدرک، کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. علم نشرح لک صدرک، اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے، یعنی ایک سوال کیا جا رہا ہے، جیسے کہ پچھلی سورہ میں کہا گیا تھا علم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم جب پایا تھا تو ہم نے آپ کا خیال نہیں رکھا، آپ کو شیلٹر نہیں کیا. بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی سوال کے انداز میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یقیناً ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. یعنی یہ ایک سوال ہوتا ہے نا، ایک سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا. یعنی فار ایگزامپل اگر ایک باپ جو ہے وہ بیٹے سے کہتا ہے کہ کیا میں نے تمہارے لیے تمہاری مدد نہیں کی تھی جب تم گر گئے تھے، تمہیں چوٹ لگی تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاں واقعی میں نے تمہاری مدد کی تھی، آف کورس تمہاری مدد کی تھی، بھاگ دوڑ کے میں نے تمہاری مدد کی تھی، سب سے پہلے تمہاری مدد کی. یہ سارے مفہوم اور معنی جو ہیں اس سوال کے اندر چھپے ہوئے ہیں کہ کیا میں نے تمہاری مدد نہیں کی تھی جب تم بیٹا پھسل گئے تھے، تمہیں چوٹ آئی تھی، کیا میں وہاں موجود نہیں تھا؟ جواب کیا ہے؟ آف کورس آپ موجود تھے، آف کورس آپ نے کیا. تو یہ ایک پازیٹیو رپلائی ہے جو کہ دیا جا رہا ہے. تو اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، تو یقیناً سینہ کھولا. اب اس کا مطلب کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. تو یہ جو شرح صدر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی لٹرلی تو مطلب ہے کہ چیسٹ کو ایکسپینڈ کر دیا گیا. تو ایک معنی یہ ہے کہ آپ کو کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ عطا فرمائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ عطا فرمائی گئی دین کے اعتبار سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دین ہمارے تک پہنچایا ہی نہیں بلکہ پوری طریقے سے ان کو سمجھ میں بھی آیا. یعنی ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کہ آپ کو ڈکٹیشن کرا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ آپ کو ڈکٹیشن کرا رہا ہے، آپ ڈکٹیشن لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے جو ڈکٹیشن نہیں کرا رہا بلکہ پراپر سمجھا رہا ہے اور پھر آپ وہ چیز آگے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ڈکٹیشن نہیں کرائی جا رہی تھی، آپ کو پراپر طریقے سے سمجھایا جا رہا تھا، حتیٰ کہ آپ کا جو شرح صدر ہے وہ آپ کو نصیب ہوا کہ آپ کو دین، عقیدہ، دنیا کس طرح چل رہی ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں آ رہے تھے. جس طرح کہ پچھلی سورہ میں ذکر کیا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ کو ڈھونڈتا ہوا پایا، آپ تلاش میں تھے اور ہم نے آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا پوری بات سمجھ میں آ گئی، اسی لیے وہ پھر بات انہوں نے آگے امت تک بھی پہنچائی. اور یہی بات سورہ الانعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اللہ اکبر، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور بڑی خوش قسمتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اسلام کے معاملے میں ان کا سینہ کھل جائے. یہاں پہ اسلام کہا، ایمان نہیں کہا. دیکھیں ایمان اور اسلام میں فرق ہے. ایمان کیا ہے؟ آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے، میں مانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں مانتا ہوں کہ فرشتے بھی ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ آخرت کا دن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں مانتا ہوں، اس میں مجھے شرح صدر ہو گیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. لیکن اسلام پر شرح صدر ہونا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسلام کے احکامات کو بھی مان جاتے ہیں، یعنی اللہ کو بھی مان رہے ہیں، اللہ کی بھی مان رہے ہیں، اور اس میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے، اس میں کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہو رہی ہے. یعنی دیکھیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ دین پر چل رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک لڑکی ہے، وہ حجاب کرتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کو جو ہے نا شرح صدر نصیب نہیں ہوا. ابھی وہ حجاب تو کرتی ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، میں کرتی ہوں، لیکن مجھے نا ابھی تک مطلب سمجھ نہیں آیا کہ آخر حجاب کیوں، لڑکیوں پہ کیوں اور لڑکوں پہ کیوں نہیں. یا ایک بندہ ہے وہ مثال کے طور پہ ربا میں ڈیل نہیں کرتا، وہ انٹرسٹ نہیں لیتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ جو بھی ربا لے گا وہ اللہ اور رسول سے جنگ کر رہا ہے، تو وہ نہیں کرتا. لیکن اس کو یہ بات سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی ہے کہ آخر ربا کیوں نہیں میں کر سکتا، تو وہ نہیں کر رہا کیونکہ اللہ کا حکم ہے. لیکن ابھی تک اس کو شرح صدر نصیب نہیں ہوا کہ وہ کہے کہ الحمدللہ میرا دل بالکل مطمئن ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، میرا دل بالکل ریلیکسڈ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو حکم اللہ کا ہے نا وہ سب سے بیسٹ ہے. یہ ہوتا ہے جب انسان کو شرح صدر نصیب ہوتا ہے، اس کا دل کھل جاتا ہے، وہ ریلیکسڈ ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ سانس لیتے ہیں
ریلیکس ہوتا ہے انسان کا چیسٹ واقعی ایکسپینڈ کرتا ہے. لمبا سا سانس اندر لیتے ہیں نا آپ تو آپ ریلیکس کرتے ہیں نا, تو جب انسان کو شرح صدر ہوتا ہے نا تو وہ سمجھیں کہ ایک ڈیپ بریدنگ کی طرح آپ نے سانس لے کے ریلیز کیا, آپ نے کہا بس اب میں ریلیکسڈ ہوں, الحمدللہ میں اسلام کے معاملے میں ریلیکسڈ ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے, الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا, آپ کو دین سمجھا نہیں دیا, آپ کے ذہن میں جو بھی چیزیں ٹینگل تھی کہ یہ امت کہاں جا رہی ہے, لوگ کہاں جا رہے ہیں, یہ معاشرے کی بربادی کدھر جا رہی ہے, جو ایک فلسفی بھی سوچتا ہے نا, کوئی بندہ فلاسفر ہے, میں نے کل ذکر کیا تھا فلاسفر میں اور پروفٹ میں کیا فرق ہے. فلاسفر جو ہے وہ اپنی منطق اور لاجک اور ریشنالٹی اور یعنی اس کے اندر چلتا جاتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پھر بھی گمراہ ہو جائے کیونکہ اس کے پاس ڈیوائن نالج نہیں ہے. لیکن جب ڈیوائن نالج آ جاتا ہے نا بندے کے پاس, پھر اس کو تو کلیئر کٹ بات پتہ چل گئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین کی بات پہنچائی بلکہ ان کو اس کی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ بھی عطا فرمائی, حتیٰ کہ ان کا دل مطمئن ہو گیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, یہ آلریڈی ہم پڑھ کے آئے ہیں. تو نفس مطمئنہ کیسے بنیں گے؟ جب آپ اطمینان کی حالت میں الحمدللہ. اور اسی لیے میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی خوبصورت ذکر, بڑی خوبصورت دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ ہم کہتے ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. میں راضی ہوں, میں راضی ہوں اللہ میرا رب ہے, میں راضی ہوں اسلام میرا دین ہے, میں راضی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں, میرے رول ماڈل ہیں. جو شخص دن میں یہ 3 دفعہ کہتا ہے, صبح کے ٹائم, 3 دفعہ شام کے ٹائم, تو اللہ تعالیٰ یعنی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا. جس نے یہ کہا نا کہ میں اللہ سے راضی ہوں, اللہ اس کو راضی کر دے گا. جو اللہ سے راضی ہے, دل سے راضی ہے, اوپر سے نہیں کہ ہاں جی میں تو اللہ سے راضی ہوں, لیکن اندر سے آپ ہر وقت یعنی کرب کرتے رہتے ہیں, آپ وائن کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, انسان ہر وقت جو ہے نا ایک اریٹیشن کی سٹیٹ میں رہتا ہے, کہتے ہیں ہاں میں اللہ سے بہت راضی ہوں, لیکن ہے نہیں وہ. اللہ معاف کرے, مجھے ایک صاحب کا واقعہ پتا چلا, ہماری مسجد میں آتے تھے, ان کا کوئی نقصان ہو گیا فائنینشیل. اب دیکھیں یہ میرا خیال ہے کم از کم نہیں تو 15-20 سال سے تو وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے گا بات, مسجد کے نمازی ہیں, 15-20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں. ان کا کیا ہوا, فائنینشیل لاس ہوا, ان کو بڑا برا لاس ہوا. ایک ان کا پہلے انہوں نے کوئی یہ گائے بھینسوں کو نا انہوں نے کئی فارم بنایا, اس میں وہ رکھا, وہ کسی نے ان کی جو ہے نا گائے بھینسوں کے ساتھ کوئی معاملہ کیا, کوئی ان کو انجیکشن وغیرہ لگا دیا, وہ مر گئی ساری. اس کے بعد انہوں نے ایگریکلچر میں انویسٹ کیا, کوئی پلاٹ لیا جہاں پہ انہوں نے کوئی کھیتی باڑی کا کام شروع کیا. وہ بھی کوئی ایسا ہوا اس سال بارشیں کم ہوئی یا کیا ہوا, فصل ان کی تباہ ہو گئی. پھر ان کا کوئی ایک پراپرٹی پہ انہوں نے کہیں پیسے ڈالے ہوئے تھے, وہ بھی لاس ہو گیا. تو ان کا وہ سال بڑا ٹف گزرا. یہ بندہ کون ہے؟ یہ 15-20 سال کا نمازی ہے, کنٹینیوسلی آ رہے ہیں, بڑے ماشاءاللہ بزرگ آدمی تھے. انہوں نے جا کے ہماری مسجد کے ساتھی کو کہا کہ اللہ سے وہ اتنے ناراض تھے, کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, میں ڈرتا ہوں. کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کو میں ہی ملا تھا یہ کرنے کے لیے. یعنی ایک بندہ جو نماز پڑھتا ہے, ایک بندہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے, وہ اللہ کے بارے میں اتنا بدگمان ہوا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا تمہیں رزق میں ٹیسٹ کر لیا, اتنی بدگمانی. تو شرح صدر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کہتا ہے کہ میں راضی ہوں اللہ سے, میری لائف میں کوئی ڈیفیکلٹی بھی آ رہی ہے نا, میں خدا کی قسم اللہ سے راضی ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس ڈیفیکلٹی میں بھی میرے لیے خیر ہے. میری لائف میں ڈیفیکلٹی ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ اس ڈیفیکلٹی میں بھی میرے لیے خیر ہے. کاش کہ میں آپ کو یہ سمجھا سکوں یہ چیز کیا ہوتا ہے, کاش میں آپ کو یہ فلسفہ سمجھا سکوں دین اسلام کا, کہ جب انسان اللہ سے راضی ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, سورۃ الکہف میں ہم پڑھتے ہیں. خضر علیہ السلام نے کئی ایسی چیزیں کی جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی سمجھ میں نہیں آئی, اور خضر علیہ السلام نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. لیکن بار بار خضر علیہ السلام کچھ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کچھ چیز کر رہے ہیں. اور جو لیسن ہمیں ملتا ہے, میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں آپ کو پورا واقعہ سناؤں اور ہر چیز بتاؤں, لیکن آپ میں سے جو لوگ اس کو جانتے ہیں, اس پورے واقعے کے اندر یہ بات سمجھ میں آئی کہ خضر علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے کچھ احکامات کو کر رہے تھے جو کہ عام بندے کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. حالانکہ وہ نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, لیکن وہ تو ظاہری بات ہے امر بالمعروف کریں گے, نہیں منکر کریں گے, جہاں ان کو برائی نظر آئے گی وہ روکیں گے. تو انہوں نے 3 جگہ پر خضر علیہ السلام کو ٹوکا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. کہیں پہ خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ دیا, کہیں پہ انہوں نے ایک دیوار بنانا شروع کر دی, کہیں پہ انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو خضر علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لائف میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی, لیکن آپ نے اللہ کو ٹرسٹ کرنا ہے کیونکہ اس میں سے خیر نکلے گی. اور
خضر علیہ السلام نے وہ خیر بتائی کہ کشتی اس لیے توڑی تھی کیونکہ ایک ظالم بندہ تھا بادشاہ یہاں کا, وہ ساری کشتیاں ہڑپ کر رہا ہے تو ٹوٹی ہوئی کشتیاں جانے دیتے, اس لیے توڑی تھی. بچہ اس لیے قتل کیا تھا کیونکہ تمہیں کیا پتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کس نے کتنا عذاب کرنا تھا اپنے پیرنٹس کے لیے اور کتنا فسادی بنتا یہ پورے معاشرے کے لیے. اور تیسرا وہ جو دیوار بنائی تھی وہ ایک یتیم بچوں کے باپ نے اس کے نیچے خزانہ دفن کیا ہوتا, اس لیے بنائی تھی تاکہ وہ جو لوگ ہیں بستی والے وہ ہڑپ نہ کر جائے سارا مال. تو وزڈم پتہ چل گیا. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لائف میں کچھ بھی ہو جائے نا, لو جی کرونا آ گیا, اب کیا کریں؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں, سر اپنے بال نوچنا شروع کر دیں, کیا کریں؟ اللہ پر توکل کرو کہ اگر آ گیا تمہارے کنٹرول سے باہر ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, گارنٹیڈ بات ہے, گارنٹیڈ آپ کی لائف میں ایسی چیزیں لازماً ہوں گی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. گارنٹیڈ آپ کی لائف میں ایسے اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. یقین کیجئے آپ اللہ تعالیٰ کے پلانز کو نہیں سمجھ سکتے, یہ بات سمجھ لو بس. آپ اللہ کے پلانز کو نہیں سمجھ سکتے. میں اور آپ, ہماری عقل اتنی نہیں ہے کہ ہم پوری کائنات کو سمیٹ لیں اس میں. ہماری عقل بہت محدود ہے. اللہ تعالیٰ العلیم ہے, الحکیم ہے. اللہ ہمیں ہماری ماں سے زیادہ چاہتا ہے. تو جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ لائف میں ہوگا ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا, ہو سکتا ہے, لیکن جان لو کہ اس میں خیر ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ آگ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے, ماں اس کے ہاتھ پہ تھپڑ مارتی ہے زور سے, نہیں کرو. اب یہ جو ماں نے تھپڑ مارا ہے, بچے کو تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ماں نے کیوں مارا ہے, وہ تو سمجھ رہا ہے ماں نے بڑا ظلم کیا میرے ساتھ. لیکن کیا یہ واقعی حقیقت میں دیکھا جائے, فل پکچر میں دیکھا جائے تو کیا یہ ظلم ہوا ہے بچے کے ساتھ یا اس کو فیور کیا گیا ہے؟ یقیناً فیور کیا گیا. کیا اس کو ہاتھ پہ جب لگی ہے اس کو تکلیف ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے. کیا یہ پروسیس پینفل تھا؟ جی بالکل پینفل تھا. کیا بچہ اذیت سے گزرا؟ جی بالکل گزرا. لیکن کیا یہ تھپڑ اس کے فائدے کا تھا یا نقصان کا تھا؟ 100% فائدے کا تھا. سو ریممبر کہ زندگی میں خیر کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہر خیر جو ہے نا وہ پین لیس ہوتی ہے. یہ فلسفہ سمجھ لیں, ہر خیر پین لیس نہیں ہوتی. بہت دفعہ زندگی کے سب سے اہم ترین سبق جو ہے نا وہ آپ کو پین سکھاتا ہے. آپ تکلیف سے سیکھتے ہیں. اگر آپ اس تکلیف سے نہ گزرتے آپ وہ سبق نہ سیکھتے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ رضیت باللہ ربا, میں راضی ہوں اپنے اللہ سے جو میرا رب ہے, وبالاسلامی دینا, میں اسلام سے راضی ہوں, میرا دین ہے, اسلام میں جو بھی احکامات ہیں وہ مجھے سمجھ میں آئیں یا مجھے سمجھ میں نہ آئیں, میں راضی ہوں ان سارے احکامات سے. بچوں کو کہا جا رہا ہے وبالوالدین احسانا, ماں باپ سے احسان کرو. اب بچے کو سمجھ نہ آئے وہ اور بات ہے, کرنا اس نے پھر بھی ہے. نماز آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ نے کرنی ہے. جو بھی احکامات ہیں دین کے, جو بھی احکامات, اگر آپ کو اللہ کی راہ میں نکلنا پڑتا ہے آپ کو نکلنا پڑے گا. دا پوائنٹ از ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ میرا دین ہے, میرا وے آف لائف ہے, اور میں اسلام سے راضی ہوں, اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی راضی ہوں, میرے نبی اور رسول ہیں. تو یہ وہ شرح صدر ہے جو ایک انسان کو ملتی ہے. دیکھو دو بندے کام کر رہے ہیں, ایک بندہ کر رہا ہے جو شرح صدر کے ساتھ کر رہا ہے, ایک بغیر شرح صدر کے کر رہا ہے. کام دونوں کر رہے ہیں. یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے, یہ بھی پڑھ رہا ہے. یہ جو ہے نا مکمل اطمینان سے پڑھ رہا ہے, نفس مطمئنہ بن چکا ہے. یہ پڑھ رہا ہے تکلیف کے ساتھ, پڑھ یہ بھی رہا ہے, لیکن اپنے آپ کو گھسیٹ کے ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی, اللہ ہمارے لیے بھی جو ہے نا وہ شرح صدر والا معاملہ کر. تو جب انسان کا شرح صدر ہوتا ہے نا پھر اس کے لیے یہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس کی دعا کرنی چاہیے. یہ جو دعا جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی, آگے اس پہ بھی بات کرتا ہوں انشاءاللہ. تو پہلا جو ہے شرح صدر ہے وہ یہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو ایک یقین ہو جائے اللہ پر, اللہ کے دین پر, آپ کو اطمینان آ جائے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو مشکل کام ہے وہ آسان ہو جائے, جو میں نے ابھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا بتائی, قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی, کہ یا اللہ میرے لیے میرا کام آسان کر دے, میرا سینہ کھول دے, میرے زبان میں جو گرہ لگی ہے اس کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا مشن دیا گیا, جاؤ فرعون کے پاس, اذهب الی فرعون انہ طغی, جاؤ فرعون کے پاس کیونکہ وہ طغیانی کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں جاتے ہیں اور پورا مشن کرتے ہیں, جو بات ان کو کہی گئی تھی مشن کو یعنی اچیو کرتے ہیں. لیکن وہ کب پاسبل ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ جو ہے نا وہ کھول دیا, ان کو اس پہ کمفرٹ دے دیا, اس پہ ریلیکس کر دیا کہ آپ کا کام ہو جائے گا. مشکل لگ رہا ہے, بہت مشکل لگ رہا ہے, لیکن ہو جائے گا, ڈرنا نہیں ہے, ہو جائے گا. کیونکہ فرعون تو بہت بڑا جابر تھا, ظالم انسان تھا, کسی کو بھی مروا دے, کسی کو بھی کچھ بھی کروا دے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کا کام جو ہے وہ آسان کر دیا, رب اشرح لی صدری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کہا جا رہا ہے کہ الم نشرح لک صدرک, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھی کام آسان کر دیا. اگر آپ کو یہ شرح صدر نصیب نہ ہوتا تو شاید آپ کے لیے آپ کا یہ کام بڑا مشکل ہوتا.
اور بعض علماء نے اس کی یہ بھی تفسیر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکچولی بچپن میں 2 دفعہ ان کا سینہ جو ہے وہ کھولا گیا، دل کو صاف کر کے واپس رکھا گیا، یعنی ایک دفعہ بچپن میں اور ایک دفعہ الاسراء والمعراج سے پہلے 2 دفعہ یہ معاملہ ایکچولی بھی ہوا ہے ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہاں پہ جو علم نشرہ جو ہے یہ جس طرح شرح کا ورڈ آتا ہے نا کہ یہ حدیث کی شرح ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شرح کیا ہوتا ہے؟ ایکسپلینیشن ہوتی ہے. تو یعنی یہ جو جب آپ کے دل کو ایکسپینڈ کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں. یو اسٹارٹ ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس دا وے دے آر. سو یہ جو چیز ہے نا اس کی دعا کیا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اس کی دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما کہ مجھے سمجھ آ جائے، تیری حکمتوں میں سے کچھ حکمتیں مجھے بھی سمجھ میں آ جائیں، تیرا جو دین کا علم ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ سمجھ میں آ جائے تاکہ میں آرام سکون سے اس کو فالو کر سکا کروں. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دے دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہدایت کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو دین پہ ریلیکس کر دیتا ہے الحمدللہ. سو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہے پہلی آیت جہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ اس میں کیا آگے ارشاد فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر سے جو بوجھ ہے اس کو ہٹا دیا جو آپ کی کمر کو دبائے ہوئے تھا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. تو یہاں وزر کیا ہے؟ یہ وزر کیا ہے؟ بھاری بوجھ. حمل نہیں کہا کیونکہ حمل جو ہے ہلکا بوجھ ہوتا ہے، ایسا بوجھ جو کہ انسان برداشت کر سکتا ہے. جس طرح حاملہ عورت ہوتی ہے نا، اس نے بھی ایک بوجھ پکڑا ہوتا ہے، بوجھ لے کے چل رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے وہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ اٹھا سکتے ہیں. یہ ایسا بوجھ ہے حمل جو ہے. وزر جو ہے ایسا بوجھ ہے جو بہت بہت زیادہ بھاری ہے، اٹھانا بہت مشکل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں ان کو ہم دور کریں گے، کہ آپ کو ہم نے نہ صرف آپ کا سینہ جو ہے اس کو ایکسپینڈ کیا بلکہ آپ کی پریشانیوں کو دور کیا، آپ کے اوپر جو ہیوی بوجھ تھا اس کو اتارا. ٹھیک ہے، یہ کون سا بوجھ تھا؟ بوجھ یہ تھا کہ لوگوں کی اصلاح کیسے کی جائے، توحید کی بات کیسے بتائی جائے، آخرت کی فکر لوگوں میں کیسے ڈالی جائے. رسالت کا بہت بڑا بوجھ تھا آپ کے اوپر کہ آپ کے اوپر ایک مشن ہے نا بہت بڑا. تو یہ جو بڑا مشن ہے اس کو کیسے آپ فلفل کر سکتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سورہ مزمل کی آیت نمبر 5 میں قرآن مجید کی آیات کو کہا قولا ثقیلا. یہ خود قرآن مجید بڑی بھاری چیز ہے، کوئی ہلکی چیز نہیں ہے. یہ بھی آپ کے اوپر ایک چیز ہے کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، آپ نے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ پہاڑ پہ نازل ہوتی، پہاڑ پھٹ جاتے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوئی. تو آپ خود سوچیں کتنا بڑا بوجھ ہے جو آپ کے اوپر تھا، اور آپ کو یہ پتا تھا کہ میرے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، اس لمیٹڈ ٹائم میں نے یہ میسج جو ہے یہ دنیا کے چاروں کونوں تک پہنچانا ہے کسی طریقے سے. ایسے کوئی لوگ تیار کرنے ہیں جو یہ میسج پہنچا سکیں. سو بہت بڑا مشن تھا اور الحمدللہ آپ اس مشن میں کامیاب ہوئے. برڈن آف پروفیٹہڈ، برڈن آف کیرنگ دا قرآن، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھیں. اور دیکھیں ہمارے لیے تو ہمارے برڈنس کیا ہیں؟ ہمارے برڈن ہوتے ہیں دنیا کے کہ جی میری جاب کہاں لگے گی، یہ اس کا یہ بڑا برڈن ہے. جی شادی کہاں ہوگی، اچھا جی شادی ہوگی اب بچے نہیں ہو رہے، اب یہ ایک برڈن ہے. اچھا جی معاشرے میں میرا سٹیٹس اتنا اونچا نہیں ہے، یہ ہمارے برڈنز ہیں دنیاوی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دنیاوی برڈنز نہیں تھے، سارے کے سارے جو تھے نا وہ ان کے مشن سے ریلیٹڈ تھے، سوسائٹی کے کنسرنز کے بارے میں تھے، ہیومینیٹیرین کازز کے اوپر تھے. یعنی اس پہ تھے کہ یہ جو میرے اوپر آیات کا سلسلہ رک گیا کیونکہ ہم نے کل بات کی تھی فترۃ الوحی کی کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہوا ہے کچھ دیر کے لیے، یہ آپ کے لیے ایک برڈن تھا. جو کفار آپ کے اوپر تانے لگا رہے تھے، آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، یہ بھی ایک برڈن تھا کہ بھئی یہ تو میرے ہی لوگ تھے، میرے خلاف کھڑے ہو گئے سارے اور قتل کرنے تک پہنچ گئے، یہاں تک بات آ گئی. سو یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر تھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا کیا نام بلند نہیں کر دیا، آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رفع یعنی اوپر کرنا. تو آج آپ دیکھیں کہ کوئی خطیب یا مؤذن ایسا نہیں ہے کہ جب مسجد سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی آواز آتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا نام ساتھ ساتھ ہے. جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے. ہمارا کلمہ بھی یہی ہے، شہادہ بھی یہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہماری کلمہ شہادت بھی یہی ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں بتاتی ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اذان ہوتی ہے اور ہر وقت ہی ہو رہی ہوتی ہے، ہر وقت ہی ہو رہی ہوتی ہے، تو مستقل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جا رہا ہے. لوگ ان پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. آپ مکہ میں چلے جائیں یا مدینہ میں چلے جائیں، وہاں تو 24 گھنٹے یہ ہوتا رہتا ہے. واقعی میں the cities that never sleep اور مکہ and مدینہ.
لوگ کہتے ہیں جی یہ نیو یارک سٹی ہے، یہ فلانا ہے. نو، اصل میں اٹس مکہ اینڈ مدینہ دیٹ نیور سلیپ. یہ وہ شہر ہیں جو کبھی سوتے نہیں ہیں. ہر وقت وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی رہتی ہے، 24 گھنٹے ہوتی رہتی ہے. تو جو لوگ آپ میں سے وہاں گئے ہیں، آپ لوگ بہتر آپ کو آئیڈیا ہوگا. اور بات یہ کہ جس طرح دنیا میں لوگ کمپٹیشنز کرتے ہیں نا کہ جی آسکر کمپٹیشن ہو رہا ہے اور گرامی نامینیشنز ہو رہی ہیں اور فلان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ کوئی کمپٹیشن ہے ہی نہیں. مائیکل ایچ ہارٹ نے although اپنی کتاب میں the 100 most influential people in human history میں اس نے نمبر 1 پہ ڈال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. but there is no comparison. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. آپ اتنے یعنی اوپر آپ کا ذکر ہے، آپ کا اتنا اوپر کا لیول ہے کہ کوئی دوسرا تو قریب بھی نہیں آتا. اسی لیے مائیکل ایچ ہارٹ بھی مجبوراً اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں یہ کہنے کے لیے کہ he is number 1. the most influential person in human history is none other than the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. تو نان مسلم بھی مجبور ہے یہ بات کہنے پہ. تو ہمارے لیے یہ میرا خیال ہے بہت ہی بڑی بات ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دشمن ان کو کہا کرتے تھے کہ بطرہ محمد، کہ آپ کی جو لینیج ہے نا وہ کٹ جائے گی کیونکہ آپ کے بیٹوں کی ڈیتھ ہو گئی، تو کہا کہ اب آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آج ان دشمنوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ الحمدللہ بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. سو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر جو ہے وہ ہماری زبانوں میں بھی ڈال دیا، ہمارے دلوں میں بھی ڈال دیا. لوگوں نے، آپ کو پتا ہے کہ محمد جو ہے یہ نام سب سے کامن نیم ہے پوری دنیا میں. سب سے کامن نام جو پوری دنیا کا ہے وہ محمد ہے. لوگ آج بھی اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے ہیں اس نسبت کے ساتھ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایز اے فیور ان کو دی. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا آپ کے لیے ایسا نہیں کیا، کیا آپ کے لیے ایسا نہیں کیا، کیا آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا. الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ یعنی اتنی جس کی عزت اور مقام اور مرتبہ ہو، تو آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پر پورا اترے جہاں پہ آپ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اور پھر اس کی اور بڑی مثالیں ہیں قرآن مجید میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ باقی انبیاء کا ذکر کیا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے القاب سے پکارا، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، اس طرح کر کے پکارا اپنے پیارے حبیب کو القاب کے ساتھ. اور اگر کہیں محمد کا لفظ آئے بھی تو آگے لکھا محمد رسول اللہ، یعنی ساتھ ان کا ٹائٹل ضرور آیا کہ وہ رسول اللہ ہیں. یعنی یہ ایک بڑی عزت کی بات ہوتی ہے. یعنی آپ کسی کی عزت کرنی ہو نا تو پھر آپ ان کو ان کے فرسٹ نیم کے بجائے ان کے ٹائٹل سے پکارتے ہیں. جیسے کوئی جنرل ہے نا، آپ جنرل کا نام ہے لیٹ سپوز جنرل جاوید، ٹھیک ہے. اب جنرل جاوید کو کوئی بندہ کہ جاوید یار بات سننا، تو جنرل صاحب کہیں گے بھائی یہ میری کیا عزت ہو رہی ہے، آپ مجھے جنرل صاحب کر کے پکارو یا جنرل جاوید کہہ کے پکارو، یہ کیا میرے فرسٹ نیم پہ بتا رہے ہو. یا کوئی ڈاکٹر ہے اس کو بھی آپ ایسے ہی احمد یا کچھ، یو شوڈ کال ہم ڈاکٹر احمد بیکاز وہ اس کا ٹائٹل ہے، وہ اس کی ہی ہیز ارنڈ اٹ، رائٹ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں مخاطب کر رہے ہیں تو بہت ہی پیار سے کر رہے ہیں، یا ایھا النبی کہہ کے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل کہہ کے پکار رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ بھی ایک بڑے آنر کی بات ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور پھر ان کا ذکر جو ہے وہ پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھا، پچھلے اسکرپچرز میں بھی آپ کا ذکر کیا گیا کہ آگے جو نبی آئے گا وہ محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 اور 6 میں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانیاں آتی ہیں، 2 آسانیاں آتی ہیں. یعنی ہر ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں آتی ہیں. 2 دفعہ یہ جملہ جو ہے یہ بولا گیا. 2 آسانیاں میں نے کیوں کہا میں بھی بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. کیونکہ یہاں پہ کہا گیا فَإِنَّ مَعَ، یعنی ہر مشکل کے ساتھ، اِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا نہیں کہا گیا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، نہیں، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مَعَ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. تو ہر مشکل کے العسر جو ہے نا ایک خاص مشکل کی بات ہو رہی ہے. العسر یہ جو مشکل ہے اس کے ساتھ یسرا، یعنی ایک آسانی. پھر دوبارہ فرمایا ان مع العسر، اسی عسر کے ساتھ ایک اور یسر ہے. یعنی ہر مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں ہوتی ہیں کم از کم. جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر مشکل آئے گی تو آسانیاں زیادہ آئیں گی. اور یہ نہیں کہ بعد میں آئے گی، پتہ نہیں چلو مشکل تو ابھی 100 نا، پھر دیکھتے ہیں کب آسانی آتی ہے. کب جیسے ہی مشکل آتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کی آسانی بھی آ جاتی ہے. شاید وہ راؤنڈ دا کارنر ہو، آپ کو نظر نہیں آ رہی، ابھی آپ نکڑ سے ٹرن کریں گے آپ کو نظر آ جائے گی. تو گیو اپ نہیں کرنا. کبھی بھی لائف میں کوئی ڈیفیکلٹی آئے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور آسانی ساتھ ہی ہے. لیکن اسی لیے خودکشی حرام ہے نا، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں جذبات میں آ کے نا گیو اپ کر لیتے ہیں.
اور اپنی جان لے لیتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ آسانی ان کو کل مل جاتی، لیکن انہوں نے جلد بازی کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ہر مشکل کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ آسانی آ جاتی ہے. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو بھی پریشانی آپ کے لیے آئی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امیزنگ ایز دینی ہے، یسرن، بہت امیزنگ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک آسانی دے گا. اور یہاں پہ جو ریپیٹیشن ہے کہ 2 دفعہ کیوں کہا، 1 دفعہ کہنا کافی نہیں تھا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. 2 دفعہ اس میں ایک تو محبت بھی ہے، ایک اللہ کا پیار بھی ہے، کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے کہ میں کر دوں گا، ڈونٹ وری، I'll do it. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر مشکل، یعنی ایک اس میں محبت اور پیار ہے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقیناً یہ ہو جائے گا. جس طرح ہم کسی کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں کہ تم کر سکتے ہو، یقیناً تم کر سکتے ہو، کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں، کسی کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ موٹیویشن میں بھی استعمال ہوتا ہے، بہت ساری ڈفرنٹ ٹیکنیکس میں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ اس طرح کی لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے جب آپ ریپیٹیشن کرتے ہیں کہ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے، اور پھر فرمایا یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. یعنی اب بھی اس کے بعد کچھ شک رہ گیا ہے کہ آپ کے اوپر جو مصیبت آئی ہے اس کے بعد آسانی نہیں ہوگی؟ صحیح سوچیں ذرا کہ کیا ان 2 آیات کے بعد بھی کوئی شک رہ گیا کہ جو بھی مصیبت اس وقت آپ پہ آئی ہوئی ہے جو میں نہیں جانتا، کیا آپ کو لگتا ہے یہ مصیبت آپ کو لے ڈوبے گی، آپ کو تباہ کر دے گی؟ نہیں کرے گی. یقیناً آسانی ہے، اللہ نے کہہ دیا، ختم بات ہی ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے، اور 2 دفعہ آتی ہے کم از کم. تو اس لیے ہمیں گیو اپ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بعض علماء نے بتایا کہ ہر مشکل کے ساتھ جو آسانی آتی ہے وہ ڈبل اس طرح بھی ہوتی ہے کہ ایک آسانی اس کی دنیا میں ہوتی ہے اور ایک اس کی آخرت میں ہوتی ہے. دنیا کی آسانی ہوتی ہے کہ جو مشکل آئی ہوئی ہے یقیناً وہ ختم ہو جائے گی، ہمیشہ نہیں رہے گی وہ. اور آخرت میں آسانی ہے کیونکہ اگر وہ اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے تو آخرت میں جو اس کا اجر ملے گا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا اس کے بارے میں. تو ہر مشکل کے ساتھ 2 آسانیوں کا مطلب بہرحال یہ بھی ہے کہ انسان کبھی بھی کسی بھی ڈیفیکلٹی سے گزرے اس کو اس کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے. اچھا دیکھیے، جو بھی چیزیں ہماری لائف میں ایک پرابلم کی آتی ہے نا، یہ بات غور طلب ہے کہ وہ مصیبت جو بھی ہے ہماری اکثر و بیشتر ہماری سمجھ میں نا اس ٹائم پہ وہ نہیں آ رہا ہوتا. یعنی جو بندہ بھی مصیبت میں ہوتا ہے نا، اس کو اس ٹائم پہ نا اس کا لگتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں ٹنل ویژن ہو جاتا ہے، وہ نا ہر طرف سے بلاک ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میرا کوئی سلوشن ہی نہیں ہے، میرا کوئی سلوشن ہی نہیں ہے. اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ سلوشن ہے، آپ کو لگ رہا ہے اپنی کم ذہن کے ساتھ، اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ سلوشن نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم سلوشن ہے. سو ڈونٹ ٹیل می کہ میں ایسی مصیبت میں ہوں جہاں سے کوئی راستہ باہر نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے. ہر مصیبت سے باہر راستہ ہے. اللہ نے کہہ دیا، اللہ کی بات حق اور سچ ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ. دوسری بات اس میں بڑی اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ڈیفیکلٹی میں ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے ارد گرد سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور آپ کو وہ پرابلم سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو پلانز ہیں نا وہ اللہ کو ہی پتہ ہوتے ہیں. اللہ آپ کو کیسے یہاں سے باہر نکالے گا وہ اللہ کو پتہ ہے. اچھا، یہ جو پرابلم جس میں سے آپ گزرے ہیں، اس پرابلم سے آپ کیا لیسن سیکھیں گے وہ اللہ کو پتہ ہے. سو ڈونٹ جج دا وزڈم آف اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے، اگر مثال کے طور پہ میرے لائف میں ایک پرابلم ہے جو کسی اور کی لائف میں نہیں ہے، کسی اور کی لائف میں کوئی اور پرابلم ہے وہ میری لائف میں نہیں ہے، اللہ کو پتا ہے کہ جو پرابلم میری لائف میں نا وہ میں ہینڈل کر سکتا ہوں، جو اس کی لائف میں وہ ہینڈل کر سکتا ہے. اس کا پرابلم اگر مجھے ملتا شاید مجھ سے ہینڈل نہ ہوتا، اور میرا پرابلم اگر اس کو ملتا شاید اس سے وہ ہینڈل نہ ہوتا. میں اکثر اوقات یہاں پہ اسلام آباد سے قریب ہی نا ایک زمانے میں یہاں پہ ایک کچی بستی ہوا کرتی تھی. وہاں پہ بہت ہی بیچارے جو غریب غربا رہا کرتے تھے، وہ انہوں نے لینڈ آکوپائی کیا ہوا تھا، پھر وہاں سے ان کو نکالا، ریلوکیٹ کیا کہیں. تو میں دیکھتا تھا کہ گرمیوں کے مہینے میں نا تپتی دھوپ میں یہ بچے ننگے پاؤں چل رہے ہیں، اور میں دیکھتا تھا کہ یا اللہ، میں گاڑی میں بیٹھا ہوا، اسی بھی آن ہے، پھر بھی پسینے چھوٹ رہے ہیں. یہ بیچارے بچے کیسے سروائیو کرتے ہوں گے، اس گرمی کو کیسے برداشت کرتے ہوں گے. لیکن وہ بچے گرمی میں بھاگ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور میں دیکھتا تھا کہ کیسے کر لیتے ہوں گے. لیکن پھر میں نے جب غور کیا، میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ جو میرے پرابلمز ہیں وہ شاید ان کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو. میرے پرابلمز یہ ہیں کہ مجھے اس دین کی بات لوگوں تک پہنچانی پڑتی ہے، مختلف جگہوں پہ جانا پڑتا ہے، ڈفرنٹ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. ہر دفعہ یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ خوشی ہوں آپ کی بات سے. کئی دفعہ لوگ جو ہیں جو تھوڑا سا اسلام سے اتنی رغبت ان کی نہیں ہوتی ہے،
یا وہ اسلام کو ہولسٹکلی اپلائی نہیں کرنا چاہتے, وہ آپ سے بحث شروع کر دیتے ہیں, آپ سے الجھ پڑتے ہیں, طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں, آپ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے آپ نے اپنی فیملی کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, آپ نے اپنے آفس کو دیکھنا ہوتا ہے, آپ کے ہزاروں ڈفرنٹ کام ہوتے ہیں جو کرنے والے ہوتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ چلو میرے پہ جو چیز آئی بھی میں کر لوں گا ہینڈل. آپ کے فیملی کے ایشوز ہو سکتے ہیں, you're dealing with your own problems. ہر بندہ اپنا ڈیل کر رہا ہے. سو جو بھی آپ کو چیز ملی ہے نا, جان لو کہ وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے. وہ انگلش میں کہتے ہیں نا, whatever doesn't kill you only makes you stronger. جو چیز بھی آپ کو ختم نہیں کرتی نا, یقیناً وہ آپ کو طاقتور ضرور بنا دیتی ہے. تو ہمیں کم از کم یہ بات جو ہے دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ جو مصیبت میرے پہ آئی ہے نا, یہ میرے فائدے کے لیے ہے. اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ضرور 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 نکلے گا. مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن سمجھ آ جائے گا, یقیناً سمجھ میں آ جائے گا. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آگے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. تو جب تم سارے کام سے فارغ ہو جاؤ, یعنی پھر کیا کرو, اللہ کی طرف اپنے آپ کو فنصب, یعنی اپنے آپ کو فکس کر لو. فنصب کا مطلب ہوتا ہے کہیں پہ اپنے آپ کو نا گاڑ لینا, یا کسی چیز کے پیچھے اپنے آپ کو تھکا دینا, یعنی اس پہ لگ جاؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب بھی یعنی انسان محنت کر کے تھک جاتا ہے نا, تو اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب انسان کام کر لیتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ جی ہم نے اگر دعوت کا کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ساری نیتوں کو اور امیدوں کو کر دو. یعنی یہ دونوں آیتیں جو ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, کہا جا رہا ہے کہ جب انسان اپنی کام سے فارغ ہو جائے نا, تو پھر کیا کرے, اللہ کی طرف رجوع کر لے. یعنی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دو ایسپیکٹس ہیں ہماری لائف کے, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ دین کے ساتھ منسلک ہیں, دین کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ منسلک ہیں. دیکھیں آپ کے لیے خاص طور پر, میرے لیے بڑی سب سے پہلے ایڈوائس ہے, باقیوں کے لیے بعد میں. جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں, کام کیا ہے, دعوت, دین کی دعوت. آپ نے ایک لیکچر ریکارڈ کیا, یا لیکچر کو شیئر کیا, یا لیکچر کو پوسٹ کیا, یا آپ نے نوٹس بنائے, یا کچھ بھی آپ نے کیا, وہ آپ نے لوگوں سے شیئر کیے. آپ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, آپ مختلف چیزیں فارورڈ کرتے ہیں. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, بیکاز خیر کی بات پھیلا رہے ہیں. لیکن 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 اپنے آپ کو نہیں بھولنا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب ان کاموں سے فارغ ہو جاؤ نا, پھر اکیلے اللہ کی طرف رجوع کر لو. یعنی ایک ہوتا ہے ہمارا کلیکٹیو ٹائم ود ایوری ون ایلس, سب کے ساتھ دعوت ہو رہی ہے, سب کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں, دین کے لیے کوئی چیریٹی کام کر رہے ہیں, ہم فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں, ہم پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, بہت سارے کام کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. یا چلو اس کو چھوڑ کے آپ آفس سے کام کر لیں, چلیں آپ آفس میں کام کر رہے ہیں, آپ یونیورسٹی کی پڑھائی کر رہے ہیں, آپ محنت کر رہے ہیں, آپ کوئی بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں, آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل بننا چاہتے ہیں, ٹنز آف آبجیکٹیوز ہیں آپ کے پاس. اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور ڈفرنٹ پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ اپنا الون ٹائم اللہ کے ساتھ بھی گزارنا سیکھو. جسٹ بیکاز آپ دعوت کی فیلڈ میں انوالو ہیں یا کسی اور خیر کے کام میں آپ ملوث ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ اپنا ٹائم نہ گزاریں. آپ نے لازماً اپنے تنہائی کے آورز میں اللہ کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تو نماز کا حکم نہیں آتا, یہ جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے نماز کا حکم نہیں تھا. یہاں پہ مراد ہے خاص طور پر قیام اللیل. خاص طور پر یہاں پہ مراد کیا ہے, جہاں کہا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, یہ کیا ہے کہ قیام اللیل کی طرف بلایا جا رہا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اٹھو اور رات کو نماز پڑھو. تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب انسان جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگ سکتا ہے. سو انسان کی دعوت اور ذکر دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ پیرلل میں چلتی ہیں, دونوں پر فوکس کرنا چاہیے. یہی اس پوری سورہ کا تھیم ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فہم عطا فرمائے کہ ہم لوگ دین کو سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے کہ ہم دین کے ہر حکم کو, ہر احکامات کو اچھی طرح سے انٹرنلائز کریں اور اس کو بھرپور طریقے سے اس پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, ہماری غلطیاں, کوتاہیاں, گناہوں کو معاف فرمائے. جزاک اللہ خیر فار ٹیوننگ ان گائز. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.